सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है खाली घर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मामू फुरकान को दूसरे दिन बाबर अली ने फोन पर सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मामू फुरकान अकबर की आंखों की तकलीफ के बारे में सुनकर फिक्रमंद हो गए। उन्होंने पूछा था, किसी आंखों के स्पेशलिस्ट को दिखाओ, हो सकता है कि उस डॉक्टर की राय सही हो, वाकई उसकी आंखों में एलर्जी हो गई हो, लेकिन स्पेशलिस्ट को दिखाओ जरूर ताकि तसल्ली हो जाए। मामू, मैंने शाम को एक बड़े डॉक्टर से वक्त लिया है, उसे ले जाकर दिखाऊंगा। तुम अकबर को डॉक्टर को दिखाओ, मैं रात को उधर आऊंगा। मामू फुरकान ने कहा, दुकान से उठकर पहले मैं दादा गफूर की तरफ जाऊंगा, उनसे जरा बात करके देखता हूं वो क्या कहते हैं। अच्छा मामू, ठीक है, मैं रात को आपका इंतजार करूंगा। ये कहकर बाबर अली ने रिसीवर रख दिया। बाबर अली के रिसीवर रखने के बाद भी मामू फुरकान चंद लम्हों तक रिसीवर अपने हाथ में थामे रहे। उनकी पेशानी पर सिलवटें उभर रही थी। फिर उन्होंने गहरा सांस लेकर रिसीवर जोर से क्रैडल पर रख दिया। शाम को जल्दी अपनी दुकान से उठे ताकि दादा गफूर से बात करके वो गुलशन पहुंच सकें, फिर गुलशन से उन्हें अपने घर वापस भी आना था। लियाकताबाद की मार्केट में मामू फुरकान के कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और खूब चलती थी। लियाकताबाद से टैक्सी पकड़कर वो बर्नस रोड दादा गफूर के पास पहुंचे। दादा गफूर मामू फुरकान के दूर के रिश्तेदारों में से थे, लेकिन उनसे दादा गफूर के ताल्लुकात बहुत करीबी थे। मामू फुरकान को जब भी फुर्सत होती वो उनसे मिलने जरूर जाते। दादा गफूर भी मामू फुरकान को बहुत पसंद करते थे और वो अगर कभी मुलाकात को ना आते तो दादा गफूर उन्हें अपने बेटे से फोन करवा कर बुलवा लिया करते। दादा गफूर की उम्र 72 साल से कम ना होगी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। चश्मा नहीं लगाते थे और उड़ते कबूतर को देख कर बता दिया करते थे कि ये किस नस्ल का कबूतर है। समात भी बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ कदमों की चाप से बंदे को पहचान लिया करते थे। अलबत्ता हाथों में खफीफ सा रेशा था, थोड़ी बहुत गर्दन भी हिलने लगी थी। दुबले पतले थे, रंग गोरा चिट्टा था, जवानी में सुर्खी माइल रहा होगा, अब थोड़ा सा जर्दी माइल हो गया था। सफेद रेशमी दाढ़ी, गहरी स्याह आंखें, मुस्कुराते होंठ, कड़कदार आवाज, वो एक बारोब शख्सियत के मालिक थे। मामू फुरकान दादा गफूर के फ्लैट पर पहुंचे तो वो दस्तरखान पर बैठ चुके थे। खाना मगरिब के फौरन बाद खा लिया करते थे। मामू फुरकान को देखकर खुश हुए, बड़ी मोहब्बत से बोले, आओ भाई फुरकान, बहुत अच्छे वक्त पर आए, खाना खाओ। मामू फुरकान अगरचा इशा के बाद खाना खाने के आदी थे, लेकिन दादा गफूर की दावत पर उनका साथ देने के लिए फौरन दस्तरखान पर बैठ गए। उनका ख्याल था कि दो चार लुकमे खाकर उठ जाएंगे, लेकिन दस्तरखान पर उनकी पसंद की चीज मौजूद थी। पाए वो बहुत शौक से खाते थे और दादा गफूर के घर के पायों का तो कोई जवाब ना होता। वो खाने बैठे तो खाते चले गए, फिर पूरा पेट भर कर उठे। दादा गफूर को मामू फुरकान की यही बेतकल्लुफी बहुत पसंद थी। खाने के बाद दादा कमरे में चहलकदमी फरमाने लगे। दादा को खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी। टहलने के लिए वो बाहर नहीं जाते थे, घर ही में आध घंटा टहल लिया करते थे। मामू फुरकान आलती पालती मार कर बैठ गए और दादा गफूर टहलते हुए बोले, भाई फुरकान, तुम्हारे कारोबार का क्या आलम है? ठीक है दादा, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मामू फुरकान ने मौका गनीमत जाना। दादा अब उनकी बात सुनने के मूड में थे। वो फौरन बोले, दादा मुझे आपसे एक बात करना थी। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या दूसरी शादी करने का इरादा है? दादा गफूर ने अपनी बड़ी स्याह आंखों से उन्हें मुस्कुरा कर देखा। अरे नहीं दादा, मामू फुरकान हंसकर बोले। फिर क्या मामला है? दादा गफूर अब संजीदा हो गए। मेरा भांजा है बाबर अली, फर्नीचर का कारोबार करता है, अच्छा बिजनेस है उसका। मामू फुरकान ने कहा, अभी उसके बेटे की शादी थी, गुज़िश्ता कल रात ही बारात लाहौर वापस आई है और कल उसका वलीमा है। अच्छा फिर? दादा गफूर ने टहलते टहलते मामू फुरकान की तरफ देखा। इस शादी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि सब चकरा कर रह गए हैं। मामू फुरकान ने बताया। मसला क्या है? दादा गफूर ने पूछा। जरा तफसील से बताओ। तब मामू फुरकान ने अलिफ से लेकर ये तक सारी दास्तान पूरी तफसील से उनके गोश गुजार कर दी। दादा गफूर टहलते रहे और मामू फुरकान की बात पूरी तवज्जो से सुनते रहे।
ماموں فرقان جب تک خود خاموش نہ ہو گئے، دادا غفور نے انہیں درمیان میں ٹوکا، نہ کوئی سوال کیا۔ جب وہ چپ ہو گئے تو دادا غفور نے پوچھا، تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ نیلم پر اثر ہے۔ اثر کس قسم کا ہے، یہ آپ بتائیں گے؟ اچھا۔ دادا غفور اچانک ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، پھر وہیں کھڑے کھڑے اپنے پوتے ساجد کو آواز لگائی۔ ساجد! ان کی آواز سن کر 10-12 سال کا ایک لڑکا فوراً اندر آیا۔ جی دادا۔ بیٹا ایک شیشے کا گلاس اچھی طرح دھو کر اس میں پانی لاؤ، دادا غفور نے کہا۔ جی دادا، ساجد نے بڑی فرما برداری سے کہا اور اندر چلا گیا۔ دادا غفور عملیات کے ماہر تھے۔ ماموں فرقان اور دادا غفور کی دوستی کا راز بھی انہی عملیات میں مضمر تھا۔ وہ دونوں اکٹھا بیٹھتے تو نہ جانے کب کب کے قصے چھڑ جاتے۔ دادا غفور اپنے پیر کے قصے سناتے، جن کے یہاں جنوں کے بچے قرآن شریف پڑھنے آتے تھے۔ حاضرات کا علم دادا غفور نے انہی سے سیکھا تھا۔ ان کے پیر ہاتھ کے انگوٹھے پر حاضرات کیا کرتے تھے اور ذرا سے ناخن کے انگوٹھے پر دنیا دیکھ لیا کرتے تھے۔ دادا غفور اس علم کو پانی سے بھرے گلاس پر کیا کرتے تھے۔ ساجد پانی سے بھرا شیشے کا چمکتا گلاس ایک چھوٹی سی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ دادا غفور نے وضو کیا، پھر باوضو ہو کر چوکی پر بیٹھ گئے۔ 100 دانے والی تسبیح نکالی، تسبیح کا ایک چکر کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ماموں فرقان کو گلاس اپنے سامنے چوکی پر رکھنے کو کہا۔ ماموں فرقان نے بہت احتیاط سے گلاس اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ دادا غفور نے گلاس کو اپنے آگے کھسکا کر اور اپنے اوپر ایک سفید چادر ڈال لی۔ چادر انہوں نے اس طرح اپنے اوپر ڈالی تھی کہ وہ بالکل ڈھک گئے تھے۔ ماموں فرقان پورے اطمینان سے بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ وہ اس عمل کو بارہا اپنے سامنے ہوتا دیکھ چکے تھے۔ ہاں، کوئی نیا آدمی ہوتا تو بڑا حیران پریشان ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کے مارے کمرے سے باہر بھاگ جاتا۔ چادر سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ماموں فرقان کو معلوم تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کا سر ہلتے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، گھر والوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ پھر اچانک انہوں نے چادر الٹ دی، ایسی سخت سردی میں بھی ان کی پیشانی پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ ماموں فرقان کی نظر جب پانی کے گلاس پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو سہم کر رہ گئے۔ پانی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گلاس میں تازہ تازہ خون بھرا ہو۔ یہ کیا دادا؟ ماموں فرقان نے پریشان ہو کر کہا۔ کوئی فکر کی بات نہیں، پسینے میں نہائے ہوئے ہونے کے باوجود وہ مسکرا کر بولے، ذرا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ابھی صرف دھواں ہے، دادا غفور گلاس پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولے۔ دھواں؟ ماموں فرقان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں دھواں۔ دادا غفور نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، کب تک دھواں بنا رہے گا؟ کب تک سامنے نہیں آئے گا؟ میں دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا، نیلم پر کوئی اثر ضرور ہے۔ ہاں، دلہن کسی کے زیر اثر ہے، دادا غفور نے یقین سے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دلہا کو دلہن کے پاس جانے نہیں دے رہا۔ جب بھی دلہا دلہن سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شوبدہ دکھا کر اسے ڈرا دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری بھی کیا دلہن سے دور رکھنے کی کوشش ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ حالات تو یہی بتاتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک فلیتا دیتا ہوں، تم جا کر ذرا دلہن کے سامنے جلاؤ، پھر آ کر مجھے بتاؤ، اور ہاں، آتے ہوئے دلہن کا کوئی استعمال شدہ کپڑا لیتے آنا، کوئی قمیض یا دوپٹہ وغیرہ، دادا غفور نے کہا۔ اور دلہا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے کہو ذرا صبر سے کام لے، دلہن کے نزدیک نہ جائے ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے اب شوبدہ بازی سے براہ راست نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے دادا، میں اسے ہدایت کر دوں گا۔ یہ کہتے کہتے ان کی نظر گلاس پر پڑی تو وہ ایک دم چونک پڑے۔ ارے یہ کیا؟ بس دیکھتے رہو، دادا غفور نے بڑے اطمینان سے کہا اور خود بھی گلاس کو غور سے دیکھنے لگے۔ گلاس کی سرخی غائب ہوتی جا رہی تھی، گلاس کا پانی اوپر سے سفید ہو گیا تھا، رفتہ رفتہ پورا گلاس سفید ہو گیا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے شوبدے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ پھر دادا غفور نے ایک پیلے رنگ کا کاغذ اپنی الماری سے نکالا اور اس پر قلم سے کچھ لکھا اور کاغذ کی اس طرح پڑیا بنا دی جیسے چنے بیچنے والے بناتے ہیں۔ اس لمبی سی بتی پر انہوں نے ایک لال دھاگا لپیٹ دیا، دھاگا لپیٹتے ہوئے وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ لو فرقان،
दादा गफूर ने वो फलीता मामू की तरफ बढ़ाया। इसे दुल्हन के सामने जलाना और उससे कहना कि इस जलते हुए फलीते को देखे। फलीते को जलाने से पहले कमरे को बंद कर लेना, दादा गफूर ने हिदायत की। क्या दुल्हन को इस जलते फलीते में कुछ नजर आएगा? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ, नजर तो आना चाहिए। फिर दादा गफूर ने मामू फुरकान को कुछ पढ़ने को बताया। मामू फुरकान ने उस फलीते को अपनी कोट की जेब में रखा और दूसरे दिन रिपोर्ट देने का वादा करके उनके फ्लैट से निकल आए। इत्तफाक की बात कि बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरते ही नीचे सड़क पर एक खाली टैक्सी मिल गई और उसने गुलशन चलने पर कोई एतराज भी ना किया। ऐसे हसीन इत्तफाक कराची में कम ही मयसर आते हैं। गुलशन पहुंचे तो इशा का वक्त हो चुका था। मामू फुरकान ने सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग हुए तो बाबर अली ने कहा, मामू खाना मेज पर लग चुका है, आपका इंतजार है। भाई, मैं दादा गफूर के हाथ से खाना खा कर आ रहा हूँ, तुम लोग खाओ, मुझे अभी कुछ पढ़ना है। अच्छा मामू, ठीक है, ये कहकर बाबर अली कमरे से निकल गए। मामू फुरकान इशा की नमाज के बाद जो पढ़ते थे वो तो उन्होंने पढ़ा ही था, साथ ही वो भी पढ़ा जो दादा गफूर ने बताया था। इधर मामू फुरकान अपने पढ़ने पढ़ाने से फारिग हुए, उधर वो लोग खाना खाकर उस कमरे में आ गए। बाबर और साबरा को देखकर मामू फुरकान ने पूछा, अकबर कहाँ है? वो कमरे में है, आंखें बंद किए लेटा है, साबरा ने बताया। जरा बुलाओ उसे, मामू फुरकान ने कहा। अच्छा, मैं बुलाती हूँ, साबरा उठते हुए बोली। दादा गफूर से आपकी कोई बात हुई? बाबर अली ने साबरा के जाने के बाद पूछा। हाँ, बड़ी तफसील से हुई है, मामला बड़ा संगीन है, मामू फुरकान ने जवाब दिया। क्या मतलब? बाबर अली फिक्रमंद हो गए। मतलब ये कि नीलम पर असर है, मामू फुरकान ने वजाहत की। इतने में कमरे में अकबर दाखिल हुआ। उसने आंखों पर तारीक शीशों का चश्मा लगाया हुआ था। उसने मामू फुरकान को देखकर सलाम किया और एक सोफे पर खामोशी से बैठ गया। हाँ जी अकबर साहब, क्या हाल है? मामू फुरकान ने हंसते हुए पूछा। मामू, बहुत बुरा हाल है, आंखों की तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई, अकबर ने अफसुर्दगी से कहा। जरा आंखें दिखाओ, मामू फुरकान बोले। अकबर ने आंखों से चश्मा हटा दिया। उसकी आंखें इस कदर सुर्ख और गली गली सी हो रही थी कि मामू फुरकान से देखा ना गया। उन्होंने फौरन अपना मुंह फेर लिया। तुम्हारी आंखें तो बहुत खराब हो रही हैं, मामू फुरकान ने कहा। फिर हाथ बढ़ाकर अपने सामने रखा हुआ पानी अकबर की तरफ बढ़ाया। लो, इसे पी लो। अकबर ने पड़ा हुआ पानी पिया तो उसे अपनी आंखों में कुछ ठंडक का एहसास हुआ। मामू, ये पानी तो बहुत अच्छा है, मेरी आंखों में एकदम ठंडक सी पड़ गई, अकबर ने खुश होकर कहा। मैं अभी और पानी पढ़ दूंगा, तुम इसे बोतल में डाल कर रख लेना और इसे बगैर पढ़े पानी में मिलाकर पीते रहना, मामू फुरकान ने कहा। 2-3 दिन में तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी। अब तुम कमरे में जाकर सो जाओ। नीलम के कमरे में 2-3 दिन ना जाओ तो अच्छा है। मामू फुरकान का इतना कहना काफी था। अकबर उनकी बात को समझ गया। मामू फुरकान की बात समझकर उस पर ओस पड़ गई, लेकिन अब मजबूरी थी। हालात और वाकयात जिस तरह से पेश आ रहे थे, उसके पेश नज़र नीलम से दूर ही रहना बेहतर था। वो जो कोई भी था यही चाहता था। अकबर अपनी बदनसीबी को कोसता हुआ कमरे से निकल गया। मामू फुरकान दादा गफूर के पास से आ रहे हैं, बाबर अली अकबर के जाने के बाद साबरा से मुखातिब हुए। इनका ख्याल है कि नीलम पर असर है। क्यों मामू? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कहकर मामू फुरकान ने दादा गफूर के यहाँ जो कुछ हुआ था और उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब पूरी तफसील के साथ दोनों मियाँ बीवी को बता दिया। सारी बातें सुनकर बाबर अली परेशान हो गए, लेकिन साबरा पर उसका कोई खास असर ना हुआ। उन्होंने कहा, मामू, मैं नहीं मानती इस असर वसर को। हाँ, तुम मत मानो, मैं कब कह रहा हूं कि मानो। तुम्हारे मानने से असर खत्म हो जाए तो शायद मैं इसरार भी करता, मामू फुरकान ने हंसकर कहा। तुम बस इतना करो कि 2-3 दिन नीलम को अपने पास सुलाओ। अकबर को उससे दूर रखना है, वरना उसे कोई शदीद किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। ये कहकर फुरकान मामू ने घड़ी देखी। खासा वक्त हो गया है, मुझे घर पहुंचना है। तुम अब मुझे नीलम के कमरे में ले चलो, मुझे फलीता जलाना है। अच्छा, मैं कमरा खाली कराती हूँ, कुछ पड़ोस की लड़कियां आई हुई हैं, ये कहकर साबरा कमरे से निकल गई। मामू, ये साबरा अजीब मिट्टी की बनी हुई है, किसी चीज को मानती ही नहीं, बाबर अली ने कहा। भाई, तुम्हें तो मानती है, क्या इतना काफी नहीं? मामू फुरकान ने हंसकर जवाब दिया। आइए मामू, साबरा ने कमरे में दाखिल होकर कहा। अच्छा, मामू फुरकान उठते हुए बोले, नीलम किस कमरे में है? आइए मेरे साथ, साबरा ने कहा। मामू फुरकान नीलम के कमरे में पहुंचे तो वहां राशिदा भी मौजूद थी। दोनों ने मामू फुरकान को सलाम किया। मामू ने सलाम का जवाब देकर राशिदा को बाहर जाने का इशारा किया।
راشدہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ صابرہ اور بابر علی بھی کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی نیلم کی حالت ایک دم بدل گئی۔ ابھی وہ لجائی شرمائی سی بیٹھی تھی، دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور غصے بھری نظروں سے ماموں کو دیکھا۔ ماموں فرقان نے اس غصے بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کوٹ کی جیب سے فلیتا نکالا۔ فلیتے کو دیکھ کر نیلم زور سے ہنسی، بڑی ہذیانی سی ہنسی تھی، اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماموں فرقان نے سیدھے ہاتھ میں فلیتا پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے جیب سے ماچس نکالنے لگے۔ اب نیلم نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینک دیا۔ غصے سے ایک مرتبہ پھر ماموں فرقان کو دیکھا اور بولی، کیا کرتا ہے؟ یہ آواز نیلم کی نہیں تھی، ایک مردانہ آواز تھی۔ کچھ نہیں، فلیتا جلا رہا ہوں، ماموں فرقان نے بڑے سکون سے کہا۔ تم کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ ہو نہیں رہی، ہو رہا ہوں، نیلم نے پھر کرخت مردانہ آواز میں جواب دیا۔ کون ہو تم؟ ماموں فرقان نے دیا سلائی جلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ فرقان، ہمارے معاملے میں نہ پڑ ورنہ بہت پچھتائے گا، نیلم نے غصے سے کہا۔ اس کی نظریں جلتی تیلی پر تھیں، تبھی تیلی بھڑک کر بجھ گئی۔ اچھا، شوبدے بازی شروع ہو گئی، ماموں فرقان نے بجھی ہوئی تیلی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو میں اکبر نہیں ہوں۔ ہاں جانتا ہوں تو اکبر نہیں ہے، تو اکبر کا دادا ہے، نیلم نے کہا۔ تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو کنارہ کش ہو جا۔ ماموں فرقان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے خاموشی سے تیلی جلائی اور اس کے شعلے کو فلیتے کے قریب لے آئے۔ تبھی تیلی بجھ گئی، یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دی ہو، حالانکہ نیلم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اچھا یہ بات ہے، ماموں فرقان کو بھی غصہ آ گیا۔ اب بجھا کر دکھا تو جانوں، یہ کہہ کر ماموں فرقان نے ماچس سے ایک تیلی اور نکالی اور اس کے مسالے پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر تیلی جلانے سے پہلے بولے، تو کون ہے؟ لیکن نیلم نے ماموں فرقان کے سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ بڑی حیرت سے تیلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماموں فرقان نے ماچس پر تیلی رگڑی، شعلہ بھڑکا۔ اس سے پہلے کہ تیلی بجھانے کی کوشش کی جاتی، ماموں فرقان نے فلیتے کو آگ دکھا دی، فلیتا فوراً جل اٹھا۔ ماموں فرقان نے جلتے فلیتے کو نیلم کی آنکھوں کے سامنے کیا اور سختی سے بولے، ہاں اب بتا، کون ہے تو؟ میں سید پور کا جن ہوں، فرقان مجھ سے ٹکر نہ لے، میں تیری زندگی خراب کر دوں گا۔ نیلم نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ فلیتا اب پوری طرح جل چکا تھا، کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا، اتنا دھواں کہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو لگتا تھا جیسے کمرے کے اندر آگ لگ رہی ہو۔ ماموں فرقان تب دروازے کی طرف بڑھے، انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ ماموں فرقان نے ہاتھ سے دروازہ بجایا، فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا ہوا ماموں؟ صابرہ کی پریشان صورت نظر آئی۔ کچھ نہیں، ایک گلاس میں پانی لاؤ، ماموں فرقان نے کہا۔ صابرہ جلدی سے پانی لے کر آ گئیں۔ بابر علی کمرے میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نیلم بے ہوش پڑی ہے اور کمرے میں دھواں ہی دھواں بھرا ہے۔ ماموں فرقان نے صابرہ سے گلاس ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھا، پانی پر پھونکے ماری اور نیلم کے چہرے پر کئی بار چھینٹے دیے۔ چند لمحوں کے بعد نیلم نے آنکھیں کھول دیں، حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماموں فرقان نے گلاس اس کی طرف بڑھایا اور بولے، لو بیٹی پانی پی لو۔ نیلم نے ماموں فرقان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور صدیوں کے پیاسے کی طرح غٹا غٹ پانی پی گئی۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا، زبان پر جیسے کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ پانی پیا تو کچھ ہوش بحال ہوئے۔ مجھے کچھ ہو گیا تھا کیا؟ نیلم نے صابرہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، تم بے ہوش ہو گئی تھی، ماموں فرقان نے کہا۔ یہ کمرے میں دھواں کیسا بھرا ہے؟ ابھی نکل جائے گا، تم پریشان مت ہو، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں، ابھی آپ میرے کمرے میں آئے تھے، پھر خالہ خالو باہر چلے گئے تھے، اتنا بس مجھے یاد ہے، اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے یاد نہیں۔ میں بے ہوش کس طرح ہو گئی تھی؟ نیلم پریشان ہو کر بولی۔ بس میں تم سے کچھ بات کر رہا تھا کہ تم بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں، ماموں فرقان نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیلم کو ابھی یہ بتایا جائے کہ تم پر جن کا سایہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، نیلم تم پریشان مت ہو، ماموں فرقان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر انہوں نے نیلم کے کمرے سے باہر آ کر بابر، صابرہ اور اکبر کے سامنے بند کمرے کی ردات سنائی۔ صابرہ نے کوئی بات پوچھنا چاہی تو بابر علی نے انہیں ڈانٹ دیا۔ صابرہ پلیز، اب کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا، معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ صابرہ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ جو کچھ انہوں نے فرقان ماموں کے منہ سے سنا تھا، اس پر انہیں یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔
لیکن حالات ایسے تھے کہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ماموں فرقان تھوڑی دیر وہاں اور ٹھہرے۔ انہوں نے نیلم کا استعمال شدہ دوپٹہ لیا اور کل ولیمے میں ملاقات کا وعدہ کر کے گھر سے نکلنا چاہا تو بابر علی نے انہیں روکا۔ ٹھہرے ماموں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ راشدہ، ذرا گاڑی کی چابی لانا۔ ماموں فرقان نے منع بھی کیا کہ وہ آرام سے چلے جائیں گے کوئی ٹیکسی لے کر، لیکن بابر علی نہ مانے۔ وہ انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کر گئے۔ دوسرے دن وہ شام ولیمے میں شرکت سے پہلے دادا غفور کے یہاں پہنچے۔ انہوں نے دادا غفور کو نیلم کا دوپٹہ دیا اور فلیتا جلانے سے پہلے اور جلانے کے بعد جو کچھ نیلم سے گفتگو ہوئی وہ دادا غفور کے گوش گزار کر دی۔ دادا غفور نے فرقان ماموں کی ایک ایک بات غور سے سنی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بکارنے میں کچھ وقت لے گا، لیکن وہ تو فلیتا ہی دیکھ کر بکار اٹھا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ سید پور کا جن ہے؟ نام نہیں بتایا اس نے؟ نہیں، ماموں فرقان نے کہا۔ نام پوچھنے سے پہلے ہی وہ نیلم کا جسم چھوڑ گیا۔ فرقان، کچھ کرنا پڑے گا بھائی، دادا غفور نے فکر مند ہو کر کہا، نہیں تو وہ لڑکی کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تم نے دلہا کو تو دور رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ جی دادا، فرقان ماموں نے جواب دیا۔ زندگی لڑکی کی ہی نہیں لڑکے کی بھی تباہ ہوگی۔ اچھا تم یوں کرو کہ نیلم کا دوپٹہ چھوڑ جاؤ، میں ذرا اثرات کی گہرائی کا اندازہ کر لوں، پھر کچھ کریں گے۔ ہمیں بہرحال دلہا دلہن کو اس خبیث سے نجات دلانا ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آؤں گا۔ ماموں فرقان نے اٹھتے ہوئے کہا، سنو، وہ دلہا دلہن کے نام کیا ہیں؟ دادا غفور نے پوچھا۔ دلہن کا نام نیلم ہے اور دلہا کا نام اکبر، ماموں فرقان نے بتایا۔ اور نیلم کی ماں کا کیا نام ہے؟ دادا غفور نے پھر پوچھا۔ واجدہ، ماموں فرقان نے بتایا۔ اکبر کی والدہ کا کیا نام ہے؟ دادا غفور نے دوبارہ پوچھا۔ صابرہ، ماموں فرقان نے پھر بتایا۔ ناموں سے تو یہ دونوں بہنیں معلوم ہوتی ہیں، دادا غفور نے خیال ظاہر کیا۔ جی ہاں، واجدہ اور صابرہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ ماموں فرقان نے تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، پھر کل ملاقات ہوگی۔ دادا غفور نے انہیں جانے کی ہدایت دے دی۔ ماموں فرقان جب دادا غفور کے فلیٹ سے نیچے اتر رہے تھے تو سیڑھی پر ان کا توازن بگڑا۔ انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے انہیں دھکا دیا ہو۔ سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً دیوار کا سہارا لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ماموں فرقان اسے اپنا وہم سمجھ کر محتاط طریقے سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اچانک انہیں دلدار بٹ یاد آ گیا۔ دلدار بٹ نے انہیں جو کچھ بتایا تھا اس کا تذکرہ انہوں نے ابھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ خیال آیا کہ دادا غفور کو بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، کل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ ولیمہ راشد منہاس روڈ پر بنے بہت سے شادی حالوں میں سے ایک میں تھا۔ فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی اور اندازہ لگایا کہ ابھی یہ لوگ شادی حال پر نہیں پہنچے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ گھر ہی چلا جائے۔ گھر پہنچے تو ماموں فرقان کو معلوم ہوا کہ لاہور سے بھی مہمان پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ وقت تھا کہ وہ تمام حقائق سے بابر علی کو آگاہ کر دیں۔ ماموں فرقان بابر علی کو گھر سے باہر لے آئے اور بولے، مجھے تنہائی میں تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ جی ماموں، فرمائیں۔ اس وقت یہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں، بابر علی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ لاہور میں جب میں صبح کی سیر کو نکلا تھا تو مجھے ایک شخص ملا تھا۔ وہ خود کو فیاض کا پڑوسی کہتا تھا اور نام اس کا دلدار بٹ تھا۔ اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ وہ کیا ماموں؟ بابر علی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ نیلم واجدہ اور فیاض حسین کی سگی بیٹی نہیں ہے، ماموں فرقان نے انکشاف کیا، اور یہ انکشاف کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ یہ انکشاف اتنا حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ بابر علی چکرا کر رہ گئے۔ نہیں ماموں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ گویا آپ کو دلدار بٹ کی بات کا یقین ہے، بابر علی نے کہا۔ ماموں ذرا سوچیں تو، واجدہ صابرہ کی سگی بہن ہے، وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے واجدہ سے اس مسئلے پر کبھی پوچھا ہی نہ گیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ از خود یہ سوچ لیا ہو کہ نیلم واجدہ کی ہی بیٹی ہے۔ نہیں، ہم نے از خود نہیں سوچا، خود یہ قیاس کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی ہوگی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیلم مری میں پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے واجدہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صحت افزا مقام پر رہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے پیش نظر ہی واجدہ مری چلی گئی تھی اور وہاں نیلم پیدا ہوئی تھی۔ مری سے واپسی پر اس کا خط آیا تھا جس میں نیلم کے بخیر و عافیت پیدا ہونے کا ذکر تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلم واجدہ کی بیٹی نہیں؟ میں اس بات کو کس طرح مان لوں؟ ماننے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا، میں نے بھی اس معاملے میں اس سے بحث کی تھی،
کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تب اس نے بتایا تھا کہ وہ نیلم کی اصل ماں کو جانتا ہے، اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ مجھے اس کی اصل ماں سے ملوا دیتا۔ فرقان ماموں نے بتایا۔ مجبوری کیا تھی؟ بابر علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی اصل ماں کا انتقال ہو چکا ہے، فرقان ماموں نے جواب دیا۔ چلو جی، قصہ ہی ختم ہوا، بابر علی نے مذاق کے انداز میں کہا، اور باپ؟ وہ ماں کے مرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ ماموں، پھر بھی آپ نے اس بدمعاش کی بات پر یقین کر لیا؟ ماموں، یہ صرف تعلقات خراب کروانے کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف الزام لگا دیا کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہیں، دوسری طرف اس کے والدین کو بھی مار دیا۔ اب کر لو، کیا کرو گے؟ کس طرح تصدیق کرو گے؟ بابر علی نے غصے سے کہا۔ ماموں، آپ نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ میں ذرا اس کمینے سے نمٹتا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ خواہ مخواہ بدمزگی ہوگی۔ بدمزگی تو اس صورت میں ہوتی اگر یہ بات سچی ہوتی۔ اسی وقت اگر آپ بتا دیتے تو وہ دلدار کا بچہ فوراً ایکسپوز ہو جاتا، اس کے عزائم سامنے آ جاتے، ساری بات کھل کر فیاض کے سامنے ہو جاتی۔ بس میں نے چاہا نہیں، ویسے اس طرح کی بات پر یقین نہیں تھا مجھے۔ میں نے اسے ایک پڑوسی کی دشمنی پر محمول سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اس وقت تو آپ اس انداز میں بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو بھی نیلم واجدہ کی سگی اولاد نہ ہونے کا یقین ہو۔ بابر علی نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، تم نے اندازہ ٹھیک لگایا، مجھے اب شبہ ہونے لگا ہے کہ نیلم واقعی واجدہ کی بیٹی نہیں۔ بابر، ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی کھوج کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہ نکلے تو اسے فوراً طلاق دلوا دی جائے۔ ایسی اہمکانہ بات کو میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اب وہ واجدہ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ ماموں، آپ کے اس شبے کی وجہ کیا ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ بابر، تم کسی سید پور سے واقف ہو؟ نہیں ماموں، میں نہیں جانتا کہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کا تو خیر مجھے بھی معلوم نہیں کہاں ہے، لیکن دلدار نے بتایا تھا کہ نیلم کی ماں سید پور کی رہنے والی تھی، اور نیلم پر جس جن کا سایہ ہے وہ بھی سید پور کا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جن نیلم پر سید پور سے آنا شروع ہوا۔ اب اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ نیلم کا سید پور سے کیا تعلق ہے۔ اس کا سید پور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بابر علی نے سوچتے ہوئے کہا۔ نیلم کا سید پور سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم ذرا اس مسئلے پر واجدہ سے بات کر کے دیکھو۔ بات تو خیر میں ابھی آپ کے سامنے کر لیتا ہوں، بس ذرا ولیمہ کا خیال ہے۔ ولیمہ ہو جائے پھر رات کو بات کروں گا، اور صبح میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جھگڑا بڑھے نہ، ماموں فرقان نے ہدایت کی۔ نہیں، جھگڑا نہیں بڑھے گا، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں۔ پہلے تو میں باتوں باتوں میں یہ معلوم کروں گا کہ یہ سید پور کہاں ہے۔ سید پور کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہے تو واجدہ چونکے بنا رہ نہ سکے گی۔ واجدہ کے رویے سے معلوم ہو جائے گا کہ سید پور کا کیا چکر ہے۔ ہاں، یہ طریقہ اچھا ہے، واجدہ سے انجان بن کر بات کرنا، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کے سامنے ہوتی تو اچھا تھا، آپ کو دلدار بٹ کے حوالے سے بات کرنے میں آسانی ہوتی۔ نہیں، ابھی میں سامنے نہیں آنا چاہتا۔ تم فی الحال سید پور کا بم چھوڑ کر واجدہ اور فیاض حسین کا رد عمل دیکھو، بلکہ واجدہ اور فیاض حسین سے الگ الگ بات کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو تو پھر میں درمیان میں آؤں گا اور براہ راست اس مسئلے پر بات کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، بابر علی نے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آئیے گھر چلیں، وہاں ہماری ڈھونڈنی پڑی ہوگی۔ بابر علی اور ماموں فرقان گھر کے اندر پہنچے تو واقعی ان کی ڈھونڈ مچی ہوئی تھی۔ صابرہ بابر علی کو ماموں فرقان کے ساتھ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ انہیں اپنے شوہر کے اس طرح غائب ہو جانے پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ لوگ ولیمے میں جانے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ جناب غائب ہو گئے۔ ماموں فرقان نے صابرہ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اسے اس وقت غصہ آ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اس غریب کو معاف کر دو، یہ میرے ساتھ تھا۔ کوئی بات نہیں ماموں، صابرہ نے جھینپتے ہوئے کہا۔ آئیے چلیے، سب تیار ہیں۔ شادی ہال پر پہنچے تو خاصے مہمان آ چکے تھے۔ 10 بجے کے قریب کھانا شروع ہوا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تصویریں اتاری گئیں۔ اکبر کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ دیکھ کر سب کو پریشانی ہوئی۔ سب نے اس سے باری باری پوچھا۔ وہ بیچارہ آنکھوں کا حال بتاتا بتاتا بے حال ہو گیا۔ کیمروں پر چڑھی فلش گنوں کے شعلے بار بار اس کی آنکھوں میں کوندتے رہے تھے۔ تاریک شیشوں کا چشمہ چڑھانے کے باوجود فلش گنوں کی لائٹ اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی، لیکن وہ تصویریں اتروانے پر مجبور تھا۔ ولیمہ بخیر و عافیت ہو گیا۔ 11:30 بجے یہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔
فرقان ماموں کھانے کے فوراً بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر عزیز آباد چلے گئے۔ کوئی 1 بجے تک سب لوگ کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کافی کا دور بھی چلا۔ اس گفتگو کے دوران بابر علی خاصے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح واجدہ کمرے میں تنہا رہ جائے تو وہ اس سے سید پور کا ذکر چھیڑ دیں، لیکن واجدہ کے تنہا رہ جانے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ آہستہ آہستہ کمرے میں رش کم ہو گیا۔ اب کمرے میں وہ چاروں رہ گئے، واجدہ اور فیاض حسین، صابرہ اور بابر علی۔ بابر علی کے دل سے دھواں سا اٹھ رہا تھا جب ماموں فرقان نے نیلم کے سلسلے میں انکشاف کیا تھا۔ بابر علی کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ افسوس اس بات کا زیادہ تھا کہ بہن نے بہن کو دھوکہ دیا تھا۔ اگرچہ ابھی اس بات کی تصدیق نہ ہو پائی تھی، لیکن جانے کیوں انہیں یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ ماموں فرقان نے جو کچھ کہا ہے حقائق پر مبنی ہے۔ بابر علی ابھی اکیلے ہی اس آگ میں جل رہے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنی بیوی صابرہ کو اس میں شامل نہیں کیا تھا۔ ولیمے کے دوران کئی بار ان کے جی میں آئی کہ اس جان لیوا انکشاف کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دیں، لیکن ہر بار رک گئے، یا بتانا بھی چاہا تو کوئی مہمان درمیان میں آ گیا۔ اب بھی وہ سوچ رہے تھے کہ پہلے واجدہ سے بات کریں یا بات کرنے سے پہلے حقیقت صابرہ پر کھول دیں۔ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ کیا کریں کہ فیاض حسین کو جمائی پر جمائی آنے لگی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئے، اچھا جی میں تو چلا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھائی مجھے تو ابھی نیند نہیں آئی، آپ چلیں میں آتی ہوں، واجدہ نے کہا۔ بابر علی نے فیاض حسین کے کمرے سے نکلنے پر شکر ادا کیا۔ قدرت نے انہیں ایک گولڈن چانس عطا کر دیا تھا۔ اب وہ پورے اطمینان سے واجدہ سے بات کر سکتے تھے۔ بابر علی نے 2-4 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر انہوں نے صابرہ کو چائے بنانے کے بہانے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے۔ واجدہ ایک بات تو بتائیں، بابر علی نے فوراً اپنی پٹاری کھولی۔ جی پوچھیں، واجدہ نے مسکرا کر کہا۔ کوئی خاص بات پوچھنی ہے کیا؟ ہاں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ سید پور لاہور سے کتنی دور ہے؟ سید پور؟ واجدہ نے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر بابر علی کو دیکھا جیسے سامنے بابر علی نہ ہو، کوئی ببر شیر بیٹھا ہو، لیکن یہ کیفیت چند لمحوں تک ہی رہی۔ واجدہ نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولی، کون سا سید پور؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس سید پور کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تم دلدار بٹ کو جانتی ہو؟ اس مرتبہ بابر علی نے دوسری پٹاری کھولی۔ کون دلدار بٹ؟ واجدہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے تم دلدار بٹ کو بھی نہیں جانتی؟ بابر علی نے اب واجدہ کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا محسوس کر لیا تھا۔ سید پور کے نام پر وہ چونکی تھی اور دلدار بٹ کے نام پر اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا تھا۔ دال میں کچھ ضرور کالا تھا۔ لیکن بابر علی نے اپنی بے نیازی برقرار رکھتے ہوئے کہا، بھائی وہ تمہارا پڑوسی نہیں ہے، لیکن آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ واجدہ نے ذرا سا پریشان ہو کر پوچھا۔ میری اس سے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، اس نے… بابر علی نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ پاگل آدمی ہے، کئی ماہ تک پاگل خانے میں رہ چکا ہے، پچھلے ہی دنوں وہاں سے واپس آیا ہے، اس کی ذہنی حالت اب بھی ٹھیک نہیں، وہ لوگوں کو پکڑ کر ان سے عجیب عجیب باتیں کرتا رہتا ہے۔ آپ سے بھی کچھ کہہ دیا ہوگا اس نے، واجدہ نے جلدی جلدی بتایا۔ اچھا، بابر علی نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا، ویسے مجھ سے اس نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ وہ کیا؟ واجدہ کے چہرے پر پھر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ نیلم تم لوگوں کی سگی بیٹی نہیں۔ بابر علی نے واجدہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں صابرہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی زبان سے نکلنے والا جملہ سن لیا تھا۔ یہ سن کر ان کے ہاتھ میں ٹرے لرز کر رہ گئی۔ ہیں بابر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے کہی آپ سے یہ بات؟ انہوں نے بمشکل چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور جلدی سے بابر علی کے برابر آ کر بیٹھ گئیں اور پریشان ہو کر بابر علی کی صورت تکنے لگیں۔ اب بابر علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے چاہیے تھا کہ جیسے ہی نیلم کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ فوراً صابرہ کو بتا دیتا، اور اگر اس مسئلے کو راز ہی رکھنا تھا تو اس بات کا خیال رکھتا کہ صابرہ کے کانوں میں کوئی بات نہ پڑنے پائے۔ لیکن دونوں ہی باتیں نہ ہو سکی تھیں۔ نہ تو بابر علی صابرہ کو پہلے سے کچھ بتا سکا تھا اور نہ اس مسئلے کو راز رکھ سکا تھا، اور یہ صورتحال ایسی تھی جو اس کی بیوی صابرہ کے لیے دکھ کا باعث بن سکتی تھی اور ناراضگی کا سبب بھی۔ تب بابر علی نے اس نازک صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے پینترا بدلا۔ پہلے بابر علی نے ایک زوردار مصنوعی کہا لگایا۔ صابرہ بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ بولی، ہائے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی صابرہ، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بابر علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ لاہور میں مجھے واجدہ کا ایک پڑوسی دلدار بٹ ملا تھا، اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا
کہ وہ ان لوگوں کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی، اور اس لیے نہیں بتائی تھی کہ مجھے وہ آدمی کچھ ایب نارمل لگا تھا۔ میں نے سوچا واجدہ سے تصدیق کر کے تمہیں بتاؤں گا، تاکہ تمہارے دل میں خواہ مخواہ کوئی گرا نہ پڑ جائے۔ اب میں نے واجدہ سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاگل آدمی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ چلو اب بات صاف ہو گئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ بدگمان ہونے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ بتاؤ اگر میں اس وقت واجدہ سے اس معاملے کی تصدیق نہ کرتا تو کیسی تباہی پھیلتی۔ ہاں آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے پوچھ لیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے؟ واجدہ نے کہا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ میں تو یہ بات سن کر لرز گئی تھی، صابرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صابرہ آپ چائے بنائیں، میں ذرا باتھ روم ہو کر آیا۔ بابر علی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ 2-3 منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو صابرہ چائے بنانے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ اب وہ کیتلی سے چائے نکال رہی تھی۔ تینوں نے بیٹھ کر چائے پی۔ چائے خاموشی سے پی گئی، پھر بابر علی نے کہا، اچھا بھائی اب میں تو چلتا ہوں، نیند کی آمد ہے۔ تو پھر ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے، ہم بھی چلتے ہیں، واجدہ نے کہا۔ بابر علی کا مقصد بھی یہی تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ واجدہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ چائے پینے سے پہلے جو بابر علی اٹھے تھے وہ باتھ روم میں نہیں گئے، فیاض حسین کے کمرے میں گئے تھے۔ فیاض حسین سو چکے تھے اور بابر علی اپنی کارروائی مکمل کر کے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اب ضروری تھا کہ واجدہ بھی اپنے کمرے میں پہنچ جائے، تاکہ انہوں نے جو کمرے میں دام بچھایا تھا اس میں پنچھی پھنس سکے۔ صبح جب فیاض اور واجدہ کمرے سے نکل آئے تو بابر علی فوراً اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ٹیبل لیمپ کے برابر کتابوں کے درمیان رکھا کتاب جیسا حساس ٹیپ ریکارڈر وہاں سے نکالا اور تیزی سے کمرے سے نکل آئے۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور کیسٹ کو ریورس کر کے ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیا۔ واجدہ جب بابر علی کے کمرے سے نکلی تو اس کی کیفیت کشتی کے اس مسافر جیسی تھی جس کی کشتی طوفانوں میں گھر کر نکل آئی ہو۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اس نے اپنے شوہر پر نظر ڈالی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سے فیاض حسین کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی، اور اب وہ واجدہ کو گردن اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ فیاض حسین کو جاگتے دیکھ کر وہ تیزی سے بیڈ کے نزدیک آئی اور تشکر آمیز لہجے میں بولی، خدا کا شکر ہے آج ہم بچ گئے۔ کیوں کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ دلدار بٹ، اس کمینے نے تو ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ اگر میں اسے پاگل قرار نہ دیتی تو اس نے تو اس بھیانک راز سے پردہ اٹھا دیا تھا جسے آج تک ہم اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ گدھے کا بچہ بابر کو کہاں مل گیا؟ ہم نے تو بابر کو اپنی نگرانی میں رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ انہیں کہاں ملا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں، لیکن بابر بھائی کی گفتگو کے انداز سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا ہے۔ وہ سید پور کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ لاہور سے کتنی دور ہے۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، پھر تم نے بات کو کیسے سنبھالا؟ فیاض حسین نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ بس اس وقت جانے کیسے میرے دماغ میں یہ بات آ گئی، میں نے فوراً اسے ذہنی مریض قرار دے دیا۔ بس اس طرح بات نب گئی اور ایک بھیانک حقیقت سے پردہ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ بابر کو تمہاری بات کا یقین آ گیا؟ فیاض حسین نے سوال کیا۔ ہاں مجھے محسوس تو یہی ہوا، کیونکہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو صابرہ باجی اندر آ گئی تھی۔ انہیں بابر بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس وقت بابر بھائی نے جس طرح کہا لگا کر بات کی تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا ہے۔ واجدہ نے بتایا، پھر چند لمحے توقف کر کے بولی، لیکن فیاض اب میرا دل ڈرنے لگا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب یہ راز کہ نیلم ہماری بیٹی نہیں ظاہر ہو کر رہے گا، اور اگر کسی طرح یہ بات ثابت ہو گئی تو میں اپنی بہن کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں گی۔ شرمندگی ہوگی، بہت تباہی پھیلے گی، جانے کیا ہو جائے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، فیاض حسین نے یقین سے کہا، اور اگر قسمت میں کچھ ہونا ہی لکھا ہے تو اسے بھگتیں گے۔ آؤ اب سو جاؤ۔ ٹیپ ریکارڈر پر یہ ساری گفتگو کو سن کر بابر علی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر سامنے سے گزرتی راشدہ سے کہا، بیٹا ذرا امی کو بھیجنا۔ جی اچھا ابو۔ چند منٹ کے بعد صابرہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے، ذرا دروازہ بند کر دو اور میرے پاس آؤ، بابر علی نے کہا۔ شاید آپ بھول گئے کہ شادی آپ کی نہیں آپ کے بیٹے کی ہوئی ہے، صابرہ بولی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وقت ضائع مت کرو اور دروازہ بند کر کے ادھر آؤ، بابر علی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بابر علی کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ صابرہ کی شوخی ہوا ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور بابر کے نزدیک آ کر بولی، خیر تو ہے؟
خیر کہاں؟ بابر علی نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں اپنے چاروں طرف طوفان اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کالی آندھی چل رہی ہے، سمندر موجیں مارتا ہوا ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ بابر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ تمہاری بہن نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ نیلم واجدہ کی بیٹی نہیں ہے۔ لیکن رات کو تو آپ نے کہا تھا کہ… رات کی بات چھوڑو، بابر علی نے صابرہ کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ ٹیپ سنو۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم بچ گئے، واجدہ کی آواز سنائی دی۔ صابرہ نے اپنی کان پوری توجہ سے ٹیپ کی طرف لگا دیے۔ جوں جوں واجدہ اور فیاض کی گفتگو آگے بڑھتی جا رہی تھی، صابرہ کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ وہ گھبرا گھبرا کر بابر علی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس پر اسرار گفتگو کا آخری جملہ سنائی دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، اور اگر قسمت میں کچھ ہونا ہی لکھا ہے تو اسے بھگتیں گے۔ آؤ اب سو جاؤ۔ جملے کے ختم ہوتے ہی بابر علی نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں ایک سوگوار سناٹا سا چھا گیا، ایسا لگا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ موت واقعی ہو گئی تھی۔ یہ اس بھروسے کی موت تھی جو ایک بہن نے دوسری بہن پر کیا تھا۔ صابرہ کو جہاں اپنی سگی بہن کے دھوکہ دینے کا دکھ تھا، وہاں اسے غصہ بھی تھا۔ میں اس کمینی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ پتہ نہیں کس ذلیل کی اولاد ہے۔ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے، تباہی پھیلا دی ہے۔ میں اس چڑیل کو طلاق دلوا دوں گی۔ صابرہ، صابرہ، بابر علی نے اسے روکتے ہوئے کہا، ذرا صبر سے کام لو۔ اس میں نیلم کا کیا قصور ہے؟ اسے طلاق دلوا کر کیوں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ سزا دینا ہی ہے تو اپنی بہن کو دو کہ اس نے اتنی بڑی حقیقت کو ہم سے کیوں چھپائے رکھا۔ اس کو تو میں ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی، صابرہ نے غصے سے کہا۔ صابرہ، تمہیں یاد ہوگا کہ نیلم کی پیدائش پر لاہور سے خط آیا تھا۔ اس خط میں مری میں نیلم کے پیدا ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ وہ سب کیا تھا؟ بابر علی نے صابرہ کو یاد دلایا۔ وہ ڈرامہ ہی ہوگا۔ پتہ نہیں کس کی لڑکی کو گود لیا ہے۔ اس لڑکی کو اپنی بچی ثابت کرنے کے لیے وہ مری میں رہی۔ ویسے ان لوگوں نے ڈرامہ بڑی کامیابی سے کیا، آج تک اس کی حقیقت کو پتہ نہ چلنے دیا۔ وہ تو بھلا ہو اس آدمی کا کہ جس نے یہ راز فاش کر دیا۔ صابرہ، تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، بابر علی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ صابرہ بولی۔ تم ان لوگوں سے لڑو گی نہیں، بابر علی نے کہا۔ میں تمہارے غصے سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن اس غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ نیلم کس کی بیٹی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب وہ ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ میں نیلم کو تو خیر بخش سکتی ہوں، لیکن واجدہ کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی۔ تم کیا کرو گی؟ بابر علی نے پوچھا۔ میں اب زندگی بھر اسے نیلم سے نہیں ملنے دوں گی۔ اس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے تو ہم بھی اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے دھوکہ دے کر ہمارے دل کو تڑپایا تو ہم اس سے نیلم کو دور کر کے اسے تڑپائیں گے۔ بابر علی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے صابرہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اس کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ وہ واجدہ سے اس مسئلے پر خوب لڑی۔ پہلے تو واجدہ نے اس حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن جب صابرہ نے بلند آواز میں ٹیپ سنوا دیا تو دونوں میاں بیوی کی سٹی گم ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بالآخر انہیں اقرار کرتے ہی بنی۔ اس بھیانک حقیقت کا اقرار تو انہیں کرنا ہی پڑا کہ اب اسے چھپانا ممکن نہ رہا تھا۔ ساتھ میں جو شرمندگی تھی وہ بھی قابل دید تھی۔ دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، نظریں اٹھتی نہ تھیں۔ شام کو فرقان ماموں آئے تو بابر علی نے پوری رودات سنائی اور وہ ٹیپ کی ہوئی گفتگو بھی سنوا دی۔ ساری تفصیل سن کر ماموں فرقان بولے، حیرت ہے، تمہیں گفتگو ٹیپ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ ماموں، جب میں نے واجدہ سے سید پور اور دلدار بٹ کے بارے میں سوالات کیے تو میں نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تھی۔ اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تب میں نے اس کی بات پر یقین کر کے اسے فریب میں مبتلا کر دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کمرے میں جا کر فیاض سے اس معاملے میں گفتگو ضرور کرے گی، تو میں نے اس کے کمرے میں جا کر ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا اور اسے آن کر کے آ گیا۔ اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ آپ نے ساری گفتگو سن ہی لی۔ بابر علی نے اپنے کارنامے کی تفصیل بتائی۔ ابھی ایک بات اور چھپائی ہے ان دونوں نے۔ ماموں فرقان نے ایک اور دھماکہ کیا۔ وہ کیا ماموں؟ بابر علی نے پریشان ہو کر کہا۔ میں اس وقت دادا غفور کے گھر سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے اس اثر کے بارے میں اپنے علم کے ذریعے معلومات حاصل کی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ اثر تقریباً 6 ماہ پرانا ہے اور یہ جن سید پور سے نیلم کے ساتھ لگا ہے، ماموں فرقان نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی دانستہ چھپائی گئی، بابر علی نے کہا۔ آخر کیوں؟ صابرہ نے پوچھا۔
ظاہر ہے یہ شادی پھر نہ ہوتی جس لڑکی پر جن کا سایہ ہو، ایسی لڑکی سے جانتے بوجھتے کون شادی کرنے کی ہمت کرتا؟ ماموں فرقان نے جواب دیا۔ یہ سید پور کا راز کیا ہے؟ نیلم آخر وہاں کیوں گئی؟ بابر علی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اس راز سے تو واجدہ ہی پردہ اٹھا سکتی ہے، اسی سے پوچھو، ماموں فرقان نے کہا۔ میں پوچھوں گی اس سے، اس طرح پوچھوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ صابرہ غصے سے بفر اٹھی۔ صابرہ، اتنا غصہ مت کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، بابر علی نے اسے سمجھایا۔ اب کون سی میری طبیعت ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے میرے گھر کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے، میرا بیٹا ایک عذاب میں مبتلا ہے، صابرہ نے بڑے کرب کے عالم میں کہا۔ میں جاتی ہوں، اسے یہیں بلا کر لاتی ہوں، اب جو کوئی بھی بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی۔ ماموں بھی اس وقت یہاں موجود ہیں۔ بہت شدید غصے میں ہے، صابرہ کے جانے کے بعد ماموں فرقان بولے۔ ماموں، ویسے یہ غصے والی بات تو ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو کبھی کوئی غیر بھی نہ کرتا۔ میرا تو اب اپنوں سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں اپنے، عذاب میں مبتلا کرنے والے، ذہنی سکون لوٹنے والے۔ میں صابرہ کے سامنے زیادہ بولا نہیں، میں اگر غصہ دکھاتا تو صابرہ آپے سے باہر ہو جاتی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے کھڑے کھڑے نکال دوں، بابر علی نے کہا۔ بابر، تم سمجھدار آدمی ہو، ذرا صبر سے کام لو، غصہ کرو گے تو حقائق پوری طرح سامنے نہیں آئیں گے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے پورے حقائق آ جائیں تاکہ نیلم کو اس سے نجات دلوائی جا سکے۔ ماموں فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نیلم پر جو سایہ ہے وہ اتنی آسانی سے دور ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ماموں فرقان ابھی بابر علی کو سمجھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دی۔ واجدہ اور فیاض حسین مجرموں کی طرح گردن جھکائے کمرے میں داخل ہو رہے تھے، اور صابرہ بولے جا رہی تھی۔ جو اس کی نوک زبان پر آ رہا تھا وہ بے نقط سنا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سننے پر مجبور تھے، ایک تو بیٹی والے تھے، اوپر سے کام ایسے کیے تھے کہ بغیر سنے چارہ نہیں تھا۔ جب صابرہ مستقل بولتی چلی گئی، اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ تب بابر علی نے اسے روکا اور چپ رہنے کی تلقین کی۔ صابرہ، چپ ہو جاؤ۔ میں کیسے چپ ہو جاؤں؟ میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بھائی صاحب، انہیں بولنے دیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ ہم لوگ واقعی قصوروار ہیں، ہم نے نیلم کے بارے میں حقائق چھپا کر بہت زیادتی کی ہے۔ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو اسی طرح کا رد عمل سامنے آتا۔ فیاض حسین نے بڑے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی فیاض صاحب، یہ سب ہوا کیسے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں، میں اب کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤں گا، بس ذرا صابرہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صابرہ بھائی، اب تم کچھ نہیں بولو گی، ماموں فرقان نے صابرہ کو تنبیہ بھرے لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان کی ہدایت پر صابرہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تب فیاض حسین نے کہنا شروع کیا۔ ابتدا اس نے اپنی شادی سے کی۔ واجدہ سے شادی کر کے فیاض حسین بہت خوش تھا، اور کیوں نہ ہوتا، یہ ان کی محبت کی شادی تھی۔ شادی کے بعد فیاض حسین نے سوچا تھا کہ اگر 5 سال تک بھی ان کے یہاں بچہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ فیاض حسین کے برخلاف واجدہ کو بچوں سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد ایک گول مٹول پیارے بچے کی ماں بن جائے۔ فیاض حسین کی ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ لہٰذا شادی کے 1 سال کے بعد ہی دونوں ساس بہو نے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ معائنے کے دوران جو صورتحال سامنے آئی وہ واجدہ کی زندگی جہنم بنانے کے لیے کافی تھی۔ فیاض حسین نے اس وقت عقل مندی کا ثبوت دیا۔ جو کچھ ڈاکٹروں نے بتایا وہ اس نے اپنی ماں کو نہ بتایا، ساتھ ہی اس نے واجدہ کو بھی منع کر دیا کہ وہ بھی ماں سے کوئی تذکرہ نہ کرے۔ یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ جس دن معائنے کی رپورٹیں ملنے والی تھیں اس دن واجدہ کی ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اس کے ساتھ نہ جا سکی۔ تب وہ مجبوراً فیاض کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کلینک پر رپورٹیں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے جو روح فرسا خبر سنائی اسے فیاض حسین نے بڑے صبر سے سنا، لیکن واجدہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس دن فیاض حسین نے خدا کا بڑا شکر ادا کیا کہ واجدہ کے ساتھ اس کی ماں نہیں تھی، ورنہ گھر جاتے ہی ماں کا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہوتا، فیاض، اس کلموہی کو طلاق دو۔ اگر طلاق کا مطالبہ نہ ہوتا تو دوسری شادی کا حکم ضرور دیا جاتا۔ فیاض حسین کو ان دونوں باتوں میں کوئی بات منظور نہیں تھی۔ وہ واجدہ کو طلاق دینا چاہتا، نہ دوسری شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اسے واجدہ ہر قیمت پر عزیز تھی، وہ اس کی محبت تھی۔ ماں نے یہ روح فرسا خبر نہ سنی، اس سے فیاض کو سہولت ہو گئی۔ فیاض نے واجدہ کو اپنی ماں کے عطاب سے تو بچا لیا، لیکن ڈاکٹری معائنے کے بعد واجدہ خود جس آگ میں جلنے لگی
اس سے اسے وہ نہ بچا سکا۔ بات کچھ بھی ہوتی لیکن واجدہ گھوم پھر کر بچے پر پہنچ جاتی۔ اب ان کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ واجدہ کی بے قراری کا وہی عالم تھا۔ ایک رات جب وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو واجدہ نے کہا، فیاض ایک بات بتاؤ گے؟ ہاں پوچھو، فیاض نے جواب دیا۔ اپنا چہرہ میری طرف کر لو، واجدہ نے پیار سے کہا۔ اچھا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ فیاض حسین نے کروٹ لے کر اپنا چہرہ واجدہ کی طرف کر لیا۔ ہاں اب بولو، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ واجدہ نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ میری محبت کا حال مجھ سے پوچھتی ہو کیا؟ تم خود نہیں جانتی؟ فیاض حسین بولا۔ میں تمہاری زبانی سننا چاہتی ہوں۔ اچھا سنو پھر، میری جان تمہارے اندر ہے، میں تم سے ہوں، تم ہو تو میں ہوں، تم نہ رہیں تو میں بھی نہ رہوں گا۔ اور تمہیں بچوں سے کتنی محبت ہے؟ وہ بولی۔ میں بچوں کے بغیر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، فیاض حسین نے بڑے وثوق سے کہا۔ لیکن فیاض، میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے۔ تم جانتی ہو کہ ڈاکٹر نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، اس نے کہا کہ میں بنجر زمین ہوں، بانجھ ہوں، میری کوکھ سے کوئی بچہ جنم نہیں لے سکتا۔ واجدہ نے افسردگی سے کہا۔ جب تم یہ جانتی ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ بچہ، واجدہ نے کہا۔ ابھی وہ اپنی بات پوری نہ کر پائی تھی کہ ان دونوں نے ایک چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ فیاض حسین کی ماں کے علاوہ کسی کی نہ تھی۔ چیخ کی آواز سن کر دونوں پریشان ہو گئے۔ جس بات کو انہوں نے اتنی رازداری سے 7 پردوں میں چھپا رکھا تھا، شاید وہ بات فیاض حسین کی ماں نے سن لی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہو بانجھ ہے، سوکھا درخت ہے، خشک نہر ہے، بن پانی کا بادل ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، وہ اب اپنی گود میں اپنے پوتے کو نہیں کھلا سکتی۔ اس بھیانک حقیقت نے فیاض کی ماں کو شاید ایک جنونی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا، تبھی وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر آواز دی تھی، فیاض، جبکہ روم کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ کمرے کی آواز باہر اور باہر کی آواز بآسانی اندر آ سکتی تھی۔ اپنی ماں کی چیخ سن کر فیاض تڑپ کر اٹھا۔ اس نے چپل بھی نہ پہنی، ننگے پاؤں ہی باہر بھاگا۔ اس کی ماں راہداری میں چاروں خانے چت لیٹی تھی اور اس پر بے ہوشی تاری تھی۔ فیاض نے اپنی ماں کے چہرے کو ادھر ادھر ہلایا لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ فیاض، جلدی کریں، اماں کو ہسپتال لے چلیں، واجدہ نے اپنی ساس کو بے ہوش دیکھ کر کہا۔ تب فیاض نے اپنی ماں کو گود میں اٹھایا، اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ واجدہ نے اپنی ساس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے کتنی بار اسے آواز دی، اماں، اماں، لیکن اماں تک بہو کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ اماں کی سانس اکھڑ رہی تھی، اسے رک رک کر سانس آ رہی تھی۔ فیاض، جلدی کرو، واجدہ نے بے قراری سے کہا۔ فیاض سے گھبراہٹ میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں ہی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ واجدہ کا بھی یہی حال تھا، اس نے بھی کپڑے تبدیل نہ کیے۔ ویسے یہ وقت کپڑوں کا خیال رکھنے کا بھی نہیں تھا، اماں کا خیال رکھنے کا تھا۔ فیاض کو اپنی ماں سے بے حد لگاؤ تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ہسپتال پہنچ جائے۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اسے اس بات کا شبہ زیادہ تھا کہ اماں نے کمرے میں ہونے والی گفتگو سن لی تھی اور اس گفتگو کو سن کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ہسپتال کا ایک بڑا ڈاکٹر، ڈاکٹر تنویر، اس کا دوست تھا۔ اتفاق سے وہ اس وقت ڈیوٹی پر تھا۔ اس کی وجہ سے مریضہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کو خاص نگہداشت کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ لیکن اب اماں کو کسی نگہداشت کی ضرورت رہی تھی، نہ علاج کی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ان کا انتقال گاڑی میں ہی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر تنویر نے محض دل کی تسلی کے لیے ان کا معائنہ کیا تھا۔ ڈاکٹر تنویر نے بعد میں اماں کے انتقال کی وجہ دل کا شدید دورہ بتایا۔ اس راز سے پھر کبھی پردہ نہ اٹھ سکا کہ اماں نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی اور اپنے بہو کے شجرے بے سایہ ہونے کے صدمے نے انہیں دل کے دورے میں مبتلا کر دیا تھا، یا انہیں اپنے کمرے میں دل کا دورہ پڑا اور وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلیں۔ دورہ کیونکہ شدید تھا، سنبھل نہ سکیں، وہیں چیخ مار کر گر گئیں۔ بہرحال کچھ بھی ہوا ہو، اماں اب اس گھر میں نہ رہی تھیں۔ کوئی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر کا آنگن پہلے ہی سونا تھا، اب سارا گھر ہی سونا ہو گیا تھا۔ واجدہ کو اپنا شجرے بے سایہ ہونے کا پہلے ہی کیا کم صدمہ تھا کہ اب اس کے سر سے ہی سایہ اٹھ گیا تھا۔ یہ گھر اب اسے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ اماں تھیں تو وہ ان سے باتیں کر کے اپنا جی بہلا لیا کرتی تھی۔ اب گھر میں کوئی نہ رہا تھا، کس سے باتیں کرتی؟ فیاض مصروف آدمی تھا، اس کا ایک فلم ڈسٹریبیوشن آفس تھا۔ وہ صبح کا نکلا، شام کو گھر پلٹتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دفتر سے ہی اسٹوڈیو چلا جاتا، وہاں سے پھر رات گئے واپسی ہوتی۔
اس اثنا میں واجدہ اتنے بڑے گھر میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح اس کمرے سے اس کمرے میں اور اس کمرے سے صحن میں منڈلاتی رہتی۔ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اپنے شوہر کے کام کی نوعیت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ اس سے کبھی نہ الجھتی۔ وہ جب بھی گھر آتا اس کا مسکرا کر استقبال کرتی۔ ویسے بھی یہ وہ مرد تھا جس نے اس سوکھی ٹہنے کو گلے کا ہار بنایا ہوا تھا۔ وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، پھر وہ اپنی تنہائیوں کا رونا رو کر اسے جلدی گھر آنے پر کیوں مجبور کرتی؟ فیاض کو تو ویسے ہی اس کا بہت خیال تھا۔ اس نے ایک ملازمہ اس کے لیے رکھ دی تھی۔ واجدہ گھر میں کل وقتی ملازمہ رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ اسے گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کرنا زیادہ پسند تھا، لہٰذا جب تک اماں زندہ رہیں اس نے فیاض کے کہنے کے باوجود گھر میں کبھی ملازمہ نہ رکھی۔ فیاض نے اب ملازمہ رکھی تو واجدہ نے سختی سے انکار نہ کیا۔ اس نے سوچا چلو گھر میں ایک سے دو بھلے، کام وام تو ایسا کوئی خاص نہیں تھا، بس باتیں ہی باتیں تھیں۔ حسنہ اچھے مزاج کی عورت تھی، سمجھدار تھی، جلد ہی دونوں کا ایک دوسرے میں دل لگ گیا۔ حسنہ حسینہ کی بڑی بہن تھی۔ حسینہ ایک ایکسٹرا گرل تھی۔ وہ ڈانس اور ڈائریکٹر عزیز کے گروپ میں تھی۔ گروپ ڈانس کے موقع پر حسینہ کو دو چار شارٹ دینے کے لیے بلا لیا جاتا۔ حسینہ شکل و صورت کی اچھی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ اب ناچ گانوں سے ہٹ کر کوئی چھوٹا موٹا رول مل جائے۔ اس سلسلے میں وہ فلم سازوں کے دفتروں کے چکر کاٹتی رہتی تھی۔ ایک دن فیاض حسین سے بھی ٹکرا گئی۔ فیاض نے کوشش کر کے دو ایک فلموں میں اسے چھوٹے موٹے رول دلوا دیے تھے۔ وہ اس سلسلے میں اس کی بہت ممنون تھی اور اکثر اس کے دفتر آتی رہتی تھی۔ ایک دن فیاض نے اسے کسی ملازمہ کے بارے میں پوچھا کہ اگر اس کی نظر میں کوئی شریف اور ضرورت مند عورت ہو تو بتائے۔ تب حسینہ نے اپنی بہن حسنہ کا نام لیا۔ اس کے شوہر نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی بہن حسینہ کے پاس آ گئی تھی۔ حسنہ کا شوہر اسے برے راستے پر ڈالنا چاہتا تھا، جبکہ وہ اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ تب اس نے دھکے دے کر اپنے گھر سے اسے نکال دیا تھا۔ فیاض نے سوچا چلو مظلوم عورت ہے، گھر میں پڑی رہے گی، واجدہ کا جی بھی بہل جائے گا اور وہ گھر کا کام کاج بھی سنبھال لے گی۔ یہ سوچ کر اس نے حسنہ کو اپنے دفتر بلوا لیا۔ عورت اسے سلیقے کی محسوس ہوئی، اس نے اسے فوراً اپنے گھر میں ملازمت دے دی۔ حسنہ نے بہت جلد واجدہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ واجدہ کو بھی وہ اچھی لگنے لگی۔ حسنہ 16 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی۔ اب اس کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس اثنا میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو 1 سال کا ہو کر مر گیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر کوئی بچہ نہ ہوا۔ حسنہ سید پور بیائی تھی۔ وہ تھوڑا بہت پڑھی لکھی تھی۔ اسے لفظوں کی پہچان تھی، جبکہ اس کا شوہر بالکل ان پڑھ تھا۔ اس کے پاس اپنی زمین کوئی نہیں تھی۔ وہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کر کے روزی حاصل کرتا تھا۔ حسنہ کے شوہر کو مستقل کام کرنے کی عادت بھی نہیں تھی۔ 2 دن کام کرتا تو 2 دن آرام۔ کھیل تماشے کا بڑا شوقین تھا۔ سید پور میں کبھی کوئی چلتا پھرتا سینما آ جاتا تو وہ کام بھول کر منڈوا کے چکر لگاتا رہتا۔ حسنہ نے یہ 4 سال اس کے ساتھ بڑے عذاب میں گزارے۔ اس نے خود محنت مزدوری کی، خود بھوکی پیاسی رہی، فاقے کیے، مگر مست رہی۔ کبھی اس نے زبان سے اف بھی نہ کی، مگر جب اس کا شوہر بالکل پٹری سے اتر گیا اور اس نے حسنہ کو پیسے کمانے کی مشین بنانا چاہا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وزیرے یہ نہیں ہو سکتا، اس نے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح کہا۔ میں فاقے کر سکتی ہوں لیکن اپنی چادر کو فروخت نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دے کہ میں تیرے بتائے ہوئے گندے راستے پر چلوں گی۔ میرے راستے پر نہ چلی تو یاد رکھ پھر سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ البتہ ایک راستہ کھل جائے گا اور وہ ہے تیرے گھر کا راستہ، واپسی کا راستہ۔ اس نے غصے سے کہا۔ ہاں میں واپس چلی جاؤں گی۔ حسنہ کو بھی غصہ آ گیا۔ پھر میں تجھے کبھی نہ بلاؤں گا، اس نے دھمکی دی۔ میں کبھی آؤں گی بھی نہیں۔ حسنہ نے دھمکی قبول کر لی۔ پھر حسنہ نے انتظار نہ کیا، اسی دن گاڑی میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئی۔ اسٹیشن سے تانگے میں بیٹھ کر دھرمپورے پہنچی۔ دھرمپورے میں اس کی ماں رہتی تھی، ایک چھوٹی بہن حسینہ، ایک بھائی بھی تھا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس نے گھر سے منہ موڑ لیا تھا۔ اب وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی ماں دوسرے گھروں میں کام کر کے کچھ کما لیتی تھی۔ حسینہ فلم لائن میں ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ ماں پر بوجھ نہیں تھی، اپنا خرچہ خود نکال لیتی تھی۔ حسنہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ وہ ماں کو دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی اور خوب روئی۔ اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ماں نے اسے بمشکل الگ کر کے پانی پلایا۔ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر بولی، وزیرے نے تجھے نکال دیا ہے؟ ماں، تو نے مجھے کہاں بیاہ دیا؟ اسے تو معلوم ہی نہیں عورت کیا ہوتی ہے۔
وہ تو عورت کو مزیدار پان سمجھتا ہے، چبایا اور تھوک دیا۔ ماں میں مر جاؤں گی مگر اب وزیرے کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ان 4 سالوں میں اس نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں کہ تجھے کیا بتاؤں۔ ماں وہ بالکل نکھٹو ہے، وہ کوئی کام کرنا جانتا ہی نہیں، وہ تو اپنی عورت سے کام کروانا چاہتا ہے۔ ماں وہ بہت برا شوہر ہے، جس پر تھوکا تو جا سکتا ہے، اس کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ حسنہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ تو تھوک آتی اس پر؟ ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ماں، میں اس پر تھوک آئی ہوں۔ حسنہ نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ اگر وہ تجھے لینے آیا تو جائے گی نہیں نا؟ ماں نے پوچھا۔ اول تو وہ مجھے لینے نہیں آئے گا، میں اس کے مطلب کی عورت نہیں ہوں۔ اگر وہ بھولا بھٹکا آ بھی گیا تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، حسنہ نے بڑے پروسوک انداز میں کہا۔ چاہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہی کیوں نہ ہو جائے، ماں نے پھر پوچھا۔ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی عورت کی غیرت اور عزت جاگ اٹھی تو پھر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، حسنہ نے فیصلہ سنایا۔ یہ عورت بھی اللہ میاں نے کیا چیز بنائی ہے، اس کی ماں نے ہنس کر کہا۔ اللہ نے تو بہت اچھی چیز بنائی ہے ماں، حسنہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ان مردوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اتنا گرا دیا ہے کہ وہ بلندی پر کھڑی ہونا بھی چاہے تو نہ ہو سکے۔ اس طرح کی باتیں جب وہ واجدہ سے کرتی تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتی۔ حسنہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ بس لفظ آشنا تھی، لیکن وہ باتیں بہت سمجھداری کی کرتی تھی۔ واجدہ اس سے اس کی باتیں سنتی تو وہ کٹ کٹ جاتی۔ ایک اچھی خاصی سلیقے مند لڑکی کو کیسا جاہل اور دیہاتی شوہر نصیب ہوا تھا۔ اگر کوئی ذرا بھی سمجھدار شوہر ہوتا تو ایسی پیاری بیوی کے پاؤں دھو دھو کر پیتا۔ حسنہ حسینہ سے کہیں خوبصورت تھی۔ اگر وہ فلم لائن میں جانا چاہتی تو شاید اسے جلد کام مل جاتا، لیکن اسے اداکاری سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن حسینہ سے بالکل مختلف تھی۔ واجدہ اکثر اس کے بارے میں سوچتی کہ اگر حسنہ تعلیم یافتہ ہوتی اور کسی کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو وہ آج کسی گھر میں ملازمہ کے بجائے مالکہ ہوتی۔ لیکن قسمت بھی آخر کوئی چیز ہے۔ شاید یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ لڑکیوں کو صورت نہ دے لیکن ان کے مقدر اچھے کرے۔ اچھا مقدر بری صورتوں کو بھی اچھا بنا دیتا ہے، لیکن اچھی صورتوں سے مقدر اچھے نہیں ہوتے۔ حسنہ واجدہ کے گھر میں آ کر بہت خوش تھی۔ واجدہ اسے ملازمہ نہیں سمجھتی تھی، وہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس کی قدر کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے حسنہ کو اس گھر کا تمام حال معلوم ہو گیا۔ واجدہ نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، اپنے سارے دکھ بیان کر دیے۔ جب حسنہ واجدہ کا دکھ سنتی تو سوچتی کہ یہ دکھ صرف غریبوں کے پلو ہی سے نہیں بندھے، بلکہ یہ تو ہر اس جگہ مل جاتے ہیں جہاں یہ شائبہ تک نہیں ہوتا کہ یہاں بھی دکھ ہوں گے۔ اللہ بڑا انصاف والا ہے، جب وہ کچھ دیتا ہے تو کچھ چھین بھی لیتا ہے۔ اچھی صورت دی تو اس سے خوشحالی چھین لی، خوشحالی دی تو اولاد سے محروم کر دیا، بے پناہ دولت سے نوازا مگر ایسی بیماری دے دی کہ ڈبل روٹی کے ایک پیس کے سوا کچھ نہ کھا سکے۔ دولت مند ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ہر غم سے آزاد ہے۔ واجدہ کا دکھ اسے آٹھ آٹھ آنسو رلاتا۔ حسنہ ایک درد مند دل رکھنے والی عورت تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی مالکن کا دکھ کس طرح بٹائے۔ وہ جن پیروں فقیروں کو جانتی تھی وہاں سے تعویذ گنڈے لے آئی تھی، لیکن تعویذوں گنڈوں سے کبھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں جب عورت کسی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو